बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज रिकवरी रही स्टॉक एक्सचेंज में। कल हमने शदीद मंदी देखी थी, आज सेंटिमेंट्स थोड़े से बेहतर थे फाइनेंसर्स की, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स की क्लोजिंग पॉजिटिव जोन में हुई। हाई लेवल 100 इंडेक्स का रहा 79,500 और लो लेवल में आज 78,600 का। मुस्बत जोन के साथ आज ट्रेडिंग का अमल रहा। क्लोजिंग हुई 78,987 पॉइंट्स के साथ 447 पॉइंट्स खत में इजाफा देखा गया। 225 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा, 164 कंपनियों के शेयर्स में कमी और मजमूई तौर पे 296 मिलियन का आज कारोबार हुआ। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, रिकवरी थी प्रॉफिट टेकिंग की वजह से और करेक्शन की वजह से कल मार्केट नेगेटिव जोन में ट्रेड होती रही। सियासी हलचल की वजह से सेंटिमेंट शेक हुए थे। बहरहाल आज रिकवरी रही स्टॉक एक्सचेंज में। इसके अलावा IPPs का बड़ा मसला है। हर तबका इस वक्त IPPs पर बात कर रहा है। IPPs 1990s में पाकिस्तान में आए थे, मुआहदे हुए थे, जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे शामिल हैं। और अब IPPs क्या है? IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं जो बिजली बनाते हैं। पाकिस्तान में बिजली का बुरान था, उसको काबू करने के लिए हुकूमत ने उस वक्त की IPPs के साथ एग्रीमेंट किए। पाकिस्तान में IPPs के बड़े बड़े बिजली बनाने के कारखाने लगे और हुकूमत महाना IPPs को 150 अरब रुपए चार्जेस की मद में अदा कर रही है। बहुत से IPPs ऐसे हैं जो बंद हैं, लेकिन उनको भी कैपेसिटी चार्जेस की मद में भारी रकम दी जा रही है। और IPPs के साथ चूंकि मुआहदे हुए हैं, हम बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, हमने उनको पेमेंट्स करनी है और उसका सारा बोझ सार्फिन पर आता है। एक IPPs 50 अरब रुपए लगाकर तकरीबन 400 अरब रुपए वसूल कर चुका है। बंद प्लांट्स को भी भारी अदायगियाँ की जा रही हैं। 10 से 15% पर चलने वाले प्लांट्स को भी अदायगियाँ की जा रही हैं। यानी जो कारखाने 10 से 15% सिर्फ बिजली बना रहे हैं उनको भी भारी रकम अदा की जा रही है। और IPPs को 10 साल में 8,344 अरब रुपए की अदायगियाँ की गई। IPPs को अदा की जाने वाली रकम डॉलर्स के मुताबिक 30 अरब डॉलर्स हैं तकरीबन। 52% IPPs हुकूमत के हैं, 20% IPPs चीन के हैं। IPPs को की जाने वाली अदायगियाँ दफाई बजट से भी ज़्यादा हैं। दफाई बजट 2,200 अरब रुपए है, जबकि कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो IPPs को अदा कर रहे हैं वो 2,600 अरब रुपए है। अब IPPs का मसला कैसा होगा, आज हम प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर यह है कि बलूचिस्तान के 5 कुओं से गैस के नए ज़खायर मुल्की गैस नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। मारी पेट्रोलियम कंपनी ने इजाफी गैस की टेस्टिंग, पैदावार और तरसील की कामयाबी से मुताल्लिक स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख लिया है। 3 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट योमिया गैस सिस्टम में शामिल की जा रही है। मारी पेट्रोलियम लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख के तफसीलात से आगाह किया है। बलूचिस्तान में वाक़ गाजीज गैस फील्ड का डेवलपमेंट प्लान भी तैयार किया जा रहा है और इसको बहुत जल्द ओगरा भेजा जाएगा ताकि वहाँ से मंजूरी मिल जाए। खुशाइंद बात है, मुल्क की मईशत के लिए एक खुशाइंद खबर है ये। इसके अलावा ताजिर डोज स्पेशल प्रोसीजर रूल 2024 के नोटिफिकेशन का इजरा हो गया है। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई है। ताजिर डोज स्कीम का दायरा अब 42 शहरों तक वसी कर दिया गया है। पहले चंद बड़े शहरों तक था, अब 42 शहरों तक इसको वसी कर दिया है। ताजिरों को माहाना सिर्फ 100 रुपये से 20,000 रुपये तक टैक्स अदा करना होगा। ताजिरों की रजिस्ट्रेशन स्कीम 6 बड़े शहरों तक पहले महदूद थी, अब इसको मुल्क भर में वसी कर दिया है। टैक्स का तायुन दुकानों की फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा और ये जो फेयर मार्केट है, फेयर वैल्यू मार्केट, इसका तायुन खुद FBR की टीम ग्राउंड पर उतर कर करेगी। इसके अलावा FBR का नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद सख्त इक़दामात करने का फैसला हुआ है। नॉन फाइलर्स के बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन मुनक़ता होंगे। इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किसी भी शोबे में 35% टैक्स देना होगा। इसके अलावा बैरूनी सफ़र नॉन फाइलर्स अब नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा PIA की निश्कारी का मामला एक बार फिर मौखर हो गया है। कौमी एयरलाइन की निश्कारी सितंबर तक इसकी जो निश्कारी का प्लान था वो मौखर किया गया है और PIA की वो कंपनियां, PIA को लेने वाली वो प्राइवेट कंपनियां पाकिस्तान की, उन्होंने हुकूमत से डिमांड की थी कि वो ऑडिट रिपोर्ट उनसे शेयर करें जो इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं, जो बिड्स में बैठेंगी, जो बोलियां लगाएंगी। तो हुकूमत ने इस वक्त उनको तफसीलात नहीं दी, बल्कि जो बिड्स का जो मामला है वो सितंबर तक मौखर कर दिया। अब PIA की नश्कारी इल्तवा का शिकार हो गई है। मुकामी कंपनियां जो ख़रीदने वाली थी PIA को, उनकी ये डिमांड थी कि ऑडिट रिपोर्ट दी जाए। इसके अलावा बरतानिया और यूरोप फ़्लाइट्स पर पाबंदी से मुताल्लिक वजाहत दी जाए और बहुत से ऐसे प्लान्स थे जो उन्होंने तलब किए थे। लेकिन बहरहाल निश्कारी कमीशन ने इस मामले में मज़ीद डेप्थ में जाने के बजाय उन्होंने बोली का अमल ही मौखर कर दिया सितंबर तक और PIA की निश्कारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी निश्कारी होगी। बहरहाल अब मुकामी कंपनियां वेट करेंगी बिड्स का और हुकूमत के उस इशारे का
جب وہ حکومت ان کو دے گی ستمبر میں، اس کے بعد یہ بڈس کا عمل ہوگا، لیکن اس سے پہلے تمام پلانز وضاحت کو شیئر کرنا حکومت کے لیے ضروری ہوگا۔ آج ہم پروگرام کے اندر IPPs کے حوالے سے بات کریں گے، آج ہم پروگرام کے اندر ملک کی ڈائریکشن کے حوالے سے بات کریں گے، جس طریقے سے IPPs کی کیپیسٹی چارجز مختلف طبقات کو ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں، مختلف طبقات میں ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں، صارفین پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، انڈسٹریل سیکٹر پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، کس طریقے سے پاکستان کی انڈسٹری چلے گی، FBR کا مستقبل میں کیا پلان ہوگا، کس طریقے سے ٹیکس کلیکٹ ہوں گے، کیا ہماری ڈائریکشن ہوگی، کیا ہم اپنے معاشی مسائل پر قابو پا سکیں گے، ان تمام امور پر ہم تفصیلی بات کریں گے اپنے اپ کمنگ سیگمنٹس میں، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں سہیل وجاہت صدیقی، سابق وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم۔ بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ IPPs کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، ہر طرف شور ہی شور ہے، تو یہ اس کا حل کیسے نکلے گا؟ مسئلہ تھوڑی ہے، تو مسئلہ کیا گیا، کریٹ کیا، آپ نے خود کیا سائن کر کے، اور یہ ڈرا کے کہ سوورن گارنٹی ہے اس لیے آپ کچھ نہ کریں، اسے ہاتھ نہ لگائیں ورنہ یہ آپ تباہ ہو جائیں گے، ملک اندھیرے میں چلا جائے گا، ساری فورن انویسٹر ہیں وہ بھاگیں، ان میں سے ایک بھی فورن انویسٹر نہیں ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 20% چائنا کے ہیں، سر 2 پلانٹ چائنا کے، اس میں بھی پاکستانی شیئر ہولڈر، اچھا، یعنی 101 میں 2 پلانٹ چائنا کے، اس میں بھی پاکستانی، یعنی G2G اگر ایگریمنٹ ہوئے، ہر چیز میں سب پاکستانی ہے، کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ یہ سارے FPCCI کے ممبر ہیں، یہ جتنے لوگ اس وقت بول رہے ہیں، ابھی اچانک سے مینڈک برساتی آئیں، برسات آئی تو مینڈک باہر نکلے، تو وہ سب چیخ کے پریس کو پیسے دے کے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، آپ کے TV پہ بھی آ رہے ہیں، سب جگہ مر گئے۔ ان سب کے تو IPP ہیں جو کہہ رہے ہیں مر گئے، تو اپنے IPP خود ہی ٹھیک کر لیں۔ یعنی فیڈریشن چیمبر آف کامرس سارے ان کے آپ لسٹ اٹھائیے نا، آپ کے پاس لسٹ نہیں ہے؟ لسٹ میں تو بالکل نام آ رہے ہیں، وہ تو سب پھر نام آپ بولے نا، آپ بولے، میں تو نہیں بول سکتا۔ مطلب نشاط ہو گئی، کوئی بھی مجھے اس سے مطلب داؤد ہرکولس ہو گئی، یہ بڑے بڑے جو لوگ، ہاں تو آپ بولیے صاحب، آپ چلائیے نا لسٹ، کیوں نہیں چلاتے اس کے اوپر، TV کے اوپر چلائیں نا اس پہ لسٹ۔ تو یہ جو اور جو پچھلے 3 مہینے میں جس کو سب سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں 63 بلین، اس کی بھی لسٹ چلائیے۔ تو یہ جو اعجاز گوہر آگے جو پریس کانفرنس، تو اعجاز گوہر صاحب تو خود منسٹر تھے کیئر ٹیکر میں، تو اس وقت تو بولے نہیں، اب کیوں بول رہے ہیں؟ اور یہ خود FPCCI کے ممبر ہیں۔ آج ان کو پتہ چلا کہ ایک دم بجلی بڑھی ہے، بجلی تو 2013 سے بڑھ رہی ہے، 480 بلین کا سرکولر ڈیٹ تھا، وہ سرکولر ڈیٹ ادا کیا گیا، اس پہ کیا یہ کمیٹی بنے گی، اب نہیں ہوگا، اس کے بعد اس سے ڈبل ہو گیا، پھر 2018 میں بنی، بابر صاحب، فلانا صاحب، ڈمکانا صاحب، یہ آئے جو سب ملک میں بھی نہیں ہیں، اور ان سب نے بنو کے پھر ایک اور معاہدہ کیا، جن کا IPP جن کو آپ ریٹائر کر سکتے تھے، جو چلتے ہی نہیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے یہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سب ملک میں؟ بالکل ہو رہی ہے۔ تو کیپیسٹی پیمنٹ کہاں سے آیا؟ آپ بھی ذہین آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اینکر ہیں، آپ کبھی اپنے آپ سے ہی سوال پوچھئے کہ میرے پاس اوور کیپیسٹی ہے اور سپلائی نہیں ہے، میں جمع کر کے رکھ رہا ہوں، یہ کوئی شکر اور گندم ہے کہ میں ہورڈنگ کر رہا ہوں؟ تو پھر یہ لائن لاسز کا بہانہ کر کے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، سر یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں آپ لوگوں کو ترقی پر، کیونکہ آپ لوگ ٹیکنیکل نہیں ہیں۔ اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بجلی یہاں نہیں آئی تو میرا AC بند ہو جائے گا، میرا TV بند ہو جائے گا۔ سر یہ خوف و ہراس پھیلا کے آپ کو لوٹ رہے ہیں، یعنی سرکار خود اپنے ہاتھوں سے خوف و ہراس پکے کے ڈاکو ہیں، یعنی سرکار خود اس کام میں ملوث ہے۔ سارا سائن میں نے کیا، سرکار کے علاوہ کون کر سکتا ہے یہ سائن؟ سوورن گارنٹی کا تو بھائی سوورن گارنٹی کے اگینسٹ آپ کو کچھ چیزیں ملتی ہیں نا، اگر میں نے وہ چیزیں پوری نہیں کی تو گارنٹی آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے۔ تو سوورن گارنٹی تو ان سارے IPPs کی کم از کم 60 کی تو ختم ہو چکی ہے میرے حساب سے۔ انہوں نے اتنا کرپشن، اتنی منی لانڈرنگ، اتنی چیزیں کی ہیں، میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، نہ الزام لگانا چاہتا ہوں، لیکن آڈٹ کرا لیں، فرانسک آڈٹ کرائیں، جس میں ہیٹ ریٹ کا کرائیں، ایفیشنسی کا کرائیں، اس میں بلنگ کا کرائیں، اوور انوائسنگ کا کرائیں، اور یہ ساری چیزوں کا کرائیں، اور پوچھیں کہ جو پیسہ آپ کو ملا وہ اس وقت کہاں ہے؟ یہ کون کرائے گا؟ نہیں، میں آپ سے ایک سوال، وہ پیسہ جو ان کو ملا ہے ٹریلینز آف روپیز، وہ کہاں گیا پاکستان سے؟ تو آف شور کمپنیز کے ذریعے باہر گیا ہوگا یقیناً۔ تو پھر کیا ہوا اس کو کیا کہتے ہیں آف شور کمپنیز کے باہر جانے کو؟ اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ وائٹ کرائم کہیں گے۔ پھر معاشی دہشت گردی تو یہی کہلاتی ہے نا۔ تو میں تو آپ کو لاجیکلی آپ کو لے جا رہا ہوں جملے کے بعد جملے سے کہ بھیا آپ مجھے بتائیے کہ اتنے ٹریلین آپ نے دے دیے، تو وہ ٹریلین ان کے پاس ہونے چاہیے، انہوں نے اس ٹریلین پہ ٹیکس دیا، انہوں نے اس ٹریلین کو کہیں جمع کیا جو گورنمنٹ نے انہیں دیا؟ 10 سال میں 8000 ارب سے زائد۔ مجھے نمبر سے تعلق ہی نہیں ہے، مجھے تو یہ کہ 1 روپیہ بھی آیا تو کہاں گیا؟ یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت ہو یا گزشتہ حکومتیں ہوں، یہ سب موجودہ حکومت میں اور اس سے پہلی ساری حکومتوں کے اپنے IPPs ہیں
جو اندر اسمبلی میں بیٹھے. اب اس کا حل کیا ہے کہ کیسے ہم کریں گے اس سے؟ اس کا حل تو پھر اس کا حل تو صرف یہ ہے کہ SIFC سے اپنے اختیار میں لے. ایک ہی آدمی اس وقت کر سکتا ہے, وہ میری ان سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے, چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ سو موٹو ایکشن لیں. حل یہ, اور پھر وہ ٹیکنوکریٹ لوگوں کو بلائیں جو اس کے ایکسپرٹ ہیں, ان کو نہیں جو اب تک سب بدماشی کر کے جا چکے ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو ٹیکنوکریٹ کہتے ہیں, اور ہر دفعہ ایسا معاہدہ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو بلائیں جن کا کنفلکٹ نہ ہو, یعنی ایسا ہو جس کا نہ IPP سے تعلق ہو, نہ IPP بنا رہا ہو, نہ اس وقت اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہو IPP چلے نہ چلے, قوم کا انٹرسٹ ہو. ایسے لوگوں کو بلائیں, کرائٹیریا یہ رکھیں, اور چیف جسٹس صاحب ان سے سو موٹو لے کے حکم دیں کہ بھائی اس پہ کام کیا جائے. پھر SIFC اسے اپنے اندر لے, اور اس کو جیسے SPD بنایا ہوا ہے انہوں نے نیوکلیئر انرجی اسی طرح سے اس کو اپنے اندر لے لیں, پروں کے اندر نیوکلیئر انرجی, جس میں کوئی دیکھیں آج تک چل رہا ہے نا نیوکلیئر انرجی, تو وہ نیوکلیئر انرجی پھر کوئی نہیں بولے گا. پھر سارے IPP اگلے دن ایک ایک کر کے 90 لوگ ہیں نا جن سے ڈسکس کرنا ہے, تو ایک دن میں 2 کو فارغ کیا جا سکتا ہے. 45 دن میں سارے IPP ٹھنڈے اور کام صحیح, اور آپ کے بل آدھے ہو جائیں گے, اور آدھے سے بھی کم ہو جائیں گے. 35 روپے یا پتہ نہیں 40 روپے ہو جائیں گے, 25-30 روپے ہو جائیں گے. یعنی فیڈریشن چیمبر آف کامرس جو سب سے زیادہ شور کر رہا ہے IPPs کو لے کر, اس کے خود کے IPPs مگر آپ لسٹ آپ سر مجھ سے پوچھ رہے ہیں لسٹ کیوں نہیں چلا رہے, لسٹ پبلک ہوئی ہوئی, آپ لسٹ ہمت ہی نہیں ہے آپ کے اندر. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سر آپ میں ہمت ہی نہیں ہے لسٹ چلانے. میں نے تو نام لے لی نا لسٹ کے. بھائی نام لینے سے کیا, ادھر چلائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کون ہے. نام تو بھول جاتے ہیں لوگ. میں نے تو اب دوبارہ نام لے لیتا ہوں. داؤد گروپ ہے, نشاط منشا گروپ ہے, اور خود بہت سارے لوگ جو فیڈریشن میں بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سابق وفاقی وزیر جو وزیر صاحب ہیں جب وہ کیبنٹ میں بیٹھے تھے, ان کے ساتھ انرجی کے بھی منسٹر بیٹھے ہوں گے, اس وقت تو انہوں نے تذکرہ ہی نہیں کیا کہ یار اس کو ہم دونوں بیٹھے. گوہر اعجاز کا بھی کسی IPP میں مجھے نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے, ہوگا ضرور ہوگا, کیونکہ ہمارے ذرائع تو کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ہوگا. میں کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں اس لیے نہیں بولا, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن کاغذ آ جائے گا میں بالکل بولوں گا. میں آج کل انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر. آپ یہ دیکھیے کہ جب میں فیبریک منسٹر ہوں, میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہے, اور وہ ایک آدمی انڈسٹری کا منسٹر ہے, ایک آدمی انرجی کا, تو مسئلہ دونوں کے درمیان ہے نا. انڈسٹری بند ہو رہی ہے انرجی کی وجہ سے, بالکل کامرس بند ہو رہی ہے انرجی کی وجہ سے, تو وہ دونوں منسٹری کا ایک آدمی دوسرے منسٹر سے بات نہیں کر سکتا کہ ہاٹ لائن پہ کہ بھیا یہ مسئلہ ہے, ہم دونوں مل کے اس وقت کر دیتے ہیں, وزیر اعظم بھی ہمارا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ سب لوگ کھڑے ہیں, تو ہم اس کو حل نہیں کیا گیا. جب سب ختم ہو گیا, پاور لیس ہو گیا, کہنے اب ہم شور مچا رہے ہیں. مطلب یہ تو بات ہی نہیں ہے. آپ نے جو حل بتایا ہے کہ سو اگر سپریم کورٹ لے لے, بس اور وہی حل ہے. اب اس کا کوئی حل نہیں ہے بجلی کو ٹھیک کرنے کا. سو موٹو سپریم کورٹ لے, وہ اپنے اندر ایک کمیٹی بنوائے جس کو ہیڈ کریں SIFC کے تھرو, انڈر دی SPD یا انڈر انرجی, جس طرح کا جو اس کا پالیسی اس کا. یہ مسئلہ 7 دن میں حل ہو جائے گا. اور ابھی جو یہ ہم خبریں اور پھر اچھا ہوتا چلا جائے گا, اچھا ہوتا چلا جائے گا, اچھا ہوتا جائے, اتنا اچھا ہو جائے گا کہ فوج کا بجٹ بھی ڈبل ہو جائے گا اور ان کا بجٹ آدھا ہو جائے گا, کیونکہ اس وقت IPP کو جو آپ پیسے دے رہے ہیں فوج کے بجٹ سے زیادہ ہیں. بالکل فوج کا بجٹ سے زیادہ ہے. جو یہاں بچے گا بجٹ ہے 2200 ارب, ہمیں اپنی سوورنٹی کرنی ہے نا, 2600 ارب. ہم نے اب سوورن ہونا ہے نا. میں تو آپ کو آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں تاکہ عوام کو سمجھ آئے. بالکل اچھی بات ہے. ادھر جائیں ادھر جائیں, پیسے بتائیں لوگوں کو. بلین ٹریلین ملین کا پتہ نہیں ہوتا. ہمارے بیچارے غریب عوام 25,000 کی تنخواہ, انہیں بلین کی بات کرتے ہیں ہم ملین کی, انہیں تو ملین میں زیرو نہیں پتا کتنے. بالکل کتنے لوگ ہیں, 2% لوگ ہیں جو ملین سمجھتے ہیں, باقی تو بیچارے 40-50 ہزار ہی سمجھتے ہیں نا. تو میرا کہنے کا مقصد, آٹا روٹی کے پیچھے کسی ملک میں ہائیسٹ لیول پہ یہ تقریر کی جاتی ہے کہ روٹی سستی ہو گئی, ہم نے 25 روپے کا نان 20 روپے کا. کسی ملک میں ایٹمی ملک کی میں بات کر رہا ہوں, کہیں پہ بھی ایسی مثال نہیں ملتی. مطلب یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے بولنا کہ بجلی سستی ہو گئی. ہم بجلی اور روٹی اور آٹا اس کے اسکینڈلوں میں پڑے ہوئے, دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. GRI بنا رہی ہے, جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جا رہی ہے, ڈیٹا اس پہ جا رہی ہے. ہم ڈیٹا کی بجائے پتہ نہیں مائننگ کی بجائے کس چیز پہ جا رہے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہم تو بالکل irrelevant ہوتے جا رہے ہیں. اگر سوورنٹی آپ کو بچانی ہے تو آپ کو فوج کے لیے بھی بجٹ چاہیے نا. تو وہ کہاں سے آئے گا؟ قرضہ لے کے تو کوئی آپ کو فوج نہیں بنانے دے گا. IPPs کے حوالے سے کون سی سیاسی جماعت کو سب سے زیادہ مورد الزام ٹھہرائیں گے آپ؟ تینوں کو, یعنی پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, PP اینڈ یہ PTI.
پی ٹی آئی، یہ تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں ان کو آپ قصوروار ٹھہراتے ہیں آئی پی پی؟ ان کے لوگ انہی کے ہیں بھائی. ایک صاحب کا نام میں لے سکتا ہوں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ان کا آئی پی پی نہیں تھا، بابر صاحب کا جو اس میں پی پی میں اس میں تھے پی ٹی آئی میں. اس لیے دیکھیں کوئی جماعت میری نظر میں ان میں سے کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے ہمارے ساتھ، عوام کے ساتھ، اپنے اقتدار کے ایس آئی ساتھ. ایف سی کامیاب ہو پائے گی ان کے خلاف؟ یہ تو آپ چیف آف آرمی آپ کو اسٹاف سے لگتا ہے؟ پوچھیے، یہ تو چیف آف آرمی اسٹاف ہی بتا سکتے ہیں جو ہو گیا ابھی تک کیا ہوئی ہے. یہ تو پروگریس آپ ایک دن میٹنگ کریں، پوچھیں کہ ایس آئی ایف سی کا کوئی نمائندہ بلا لیں، وہ ہمیں بتائیں کہ یہ پروگریس ہو گئی ہے تو کامیابی ہوگی، اگر نہیں پروگریس ہوئی تو کوئی کامیابی نہیں. مطلب زبانی کامیابی تو ہوتی نہیں نا، کوئی چیز دکھائی جاتی نا. آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو آپ دکھا رہے ہیں نا. اچھا سہیل صاحب، یہ جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں میرے خیال سے چیف آف آرمی اسٹاف کے اور چیف جسٹس کے اس وقت کوئی نہیں حل کر سکتا، کوئی حل نہیں کر سکتا. اچھا یہ جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں، اس ایگریمنٹ میں جو شکیں ڈالی تو گئی وہ ہیں، بھی چیف جسٹس صاحب دیکھیں گے نا کہ سوورن گارنٹی کی شکیں پوری ہوئی ہیں نہیں، کیونکہ میں اسی لیے تو چیف صاحب کو بیچ میں لایا ہوں. چیف جسٹس صاحب اگر دیکھیں گے تو وہ لیگل سارا کانٹریکٹ منگائیں گے نا، ان کے پاس اختیار ہے کہ میرے سامنے لا کے کانٹریکٹ رکھو، اس پہ بحث کرو. تم نے یہ کیا، تم نے نہیں کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے نہیں کیا. تم نے یہ پلانٹ آج تک چلایا، 24 گھنٹے کے اندر تم نے آڈٹ کرایا، تم نے ایفیشنسی کا آڈٹ کرایا. 24 گھنٹے میں اگر این ٹی ڈی سی کہتا ہے کہ آپ پلانٹ کو اوپر لائیں تو آپ لائے، نہیں لائے تو شیرشاہ سے تو میں بھی 4 پلانٹ لگا کے کیپٹیو پاور پہ تم نے کیا کیا، وہ بھی تو سارے انڈسٹری کے پاس تھے نا. آج 0 تک فری میں انہیں گیس ملتی تھی، ساری گیس پی گئے کیپٹیو پاور میں. تو جس کی وجہ سے آپ آج کہہ گیس رہے کا ہیں کہ بحران ہے. ایکسپورٹ ہم 100 بلین کریں گے لیکن 0 ہو جائے گی. ارے بھائی 0 کیوں ہوئی؟ آپ نے تو سارا کچھ کھا پی گئے، سارا ملک سے. 22 بلین ڈالر مجھ سے کوئی سوال پوچھے، منی لانڈرنگ اگر نہیں ہوئی ہے تو دبئی کی ریئل اسٹیٹ کی لیک میں یہ کیوں آیا 22 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ہے؟ دوسرا نمبر پہ پاکستانی، پہلے پہ مجھے بتائیے 22 بلین کہاں سے گیا یار؟ بالکل 22 بلین کوئی 2-4 آنے نہیں ہوتے، یہیں سے گیا ہوگا نا، کسی نہ کسی طرح گیا ہوگا نا. بالکل ایسے تو بھائی 22 بلین اگر اسٹیٹ بینک سے گیا تو اسٹیٹ بینک سے سوال پوچھیں گے بھائی آپ نے 22 بلین جانے کیوں دیا ملک سے؟ اس کا مطلب اسٹیٹ بینک سے نہیں گیا. اسٹیٹ بینک نے تو کہیں رپورٹ نہیں کیا کہ ہم نے ریمیٹنس کی ہے 22 بلین کی. بھائی ریگولیٹری فیل ہو گئی ہے اس ملک میں، تو اس کا ساری ریگولیٹر فیل ہے، ایس ای سی پی فیل ہے، نیپرا فیل ہے، اوگرا فیل ہے، ٹیمرا سب فیل ہے. یعنی حکومت ہی فیل ہے. نہیں حکومت کو میں کچھ نہیں کہہ جب سکتا. ریگولیٹرز فیل ہو میں تو گئے ریگولیٹر کی تو بات، منسٹری بھی فیل ہو گئی. دیکھیں ریگولیٹر حکومت کے نیچے نہیں آتے، ریگولیٹر انڈیپینڈنٹ ہے. منسٹری نہیں ریگولیٹر انڈیپینڈنٹ ہے. اگر وہ حکومت کی چمچا گیری کرتے تو کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ ریگولیٹر کے پاس پاور ہے کہ وہ وزیر اعظم کو بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کیوں کیا. سر ریگولیٹر کو تو اپنی پاور کا احساس نہیں ہے کہ وہ نہیں کتنا ہے تو power میں کسی کو احساس تھوڑی دلا سکتا ہوں. حمزہ اگر تمہیں اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے تو میں بڑے مشکل ہے کہ میں آپ کو آپ کے اوپر اعتبار، اپنے اوپر تو کروا سکتا ہوں میں. یعنی آئی پی پیز کا حل ہے جو آپ نے دے دیا ہے، یہی اتنا بات آسان حل ہے کہ جو 7 دن میں دے رہا ہوں، یعنی کوئی جادو کی چھڑی بتا رہا ہوں ایک طریقے سے، تو لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، لیکن جب ہوگا تو یقین آ جائے گا. میکسیمم 1 مہینے کا، جسے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں 2 رکعت کی مار. 2 رکعت کی مار. آئی پی پیز کا حل بتا دیا سہیل بجاج صاحب نے، اور بڑا زبردست حل ہے. آرمی چیف اور سپریم کورٹ کو میدان میں آنا ہوگا، یہ آئی پی پیز کا مسئلہ حل ہو جائے گا، عوام کو سستی بجلی مہیا ہوگی. یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سہیل صاحب یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کریں، کس طریقے سے ریکوری ہوگی؟ دیکھیں ایک تو یہ گیس بجلی کو کہنا بند کریں، یہ انرجی ہے، ہوا، بجلی، سورج، پیٹرول، ریفائنری، یہ پورا ایک پیکیج ہے، بکیٹ ہے. ہاں جیسے انسان ایک بکیٹ ہے نا، تو پورا جب تک آپ کے ہر عضو کام نہیں کریں گے تو یہ انرجی کا ہر عضو کو کام کرنا ہے. ایل این جی، ایل پی جی، کوئلہ، فلانا ڈینا، ان میں سے کوئی چیز بھی عضو ایک ساتھ کام نہیں کر رہا. ایک ہاتھ ادھر جا رہا ہے تو ایک ہاتھ ادھر جا رہا ہے، تو سر اوپر جا رہا ہے، جو ٹانگیں نیچے، آپ الٹے کھڑے ہوئے ہیں، کہیں بغیر سر کے کھڑے ہوئے ہیں. دس از ناٹ دا وے یو ہیو ٹو ہینڈل انرجی. انرجی از بین ہینڈل ویری پروفیشنلی اینڈ ٹیکنیکلی. اب جب کہ اب آئی ٹی کا زمانہ ہے تو اس میں انرجی کو ٹھیک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہی سوال ڈال دو، وہ تمہیں جواب دے دے گا اسے کیسے. تو انرجی پرائسز کے حوالے سے آئی ایم ایف کہتا ہے نہیں، آئی ایم ایف نے آج تک کوئی بینک آپ کو نہیں کہتا آپ مال کتنے پہ بیچیں. وہ کہتا ہے کہ آپ میرے یہ بتائیں گے میرے پیسے کیسے ادا کریں گے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو تو وہ تو خود ان کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے یہ نہ کرو جو تم کر رہے ہو، جو ان کی خاتون ہیں. اچھا خود کہا ہے کہ آپ اپنے غریب عواموں پہ یہ بوجھ نہ ڈالیں، لیکن ان کو رئیسوں پہ ڈالنا نہیں ہے تو آپ پہ ڈال دیتے. سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکس، سیل ٹیکس کا ریفنڈ بند کر دو، جو کہ میری جو بھی ہے، سیل ٹیکس کا ریفنڈ بند کر دو، فلانے کا یہ کر دو، ٹیکس بڑھا دو، سیلری والے ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگا دو.
اب یہ آئی ایم ایف کبھی بھی نہیں کہے گا. آئی ایم ایف نے کبھی امریکہ میں نہیں ہوتا جہاں کا وہ بندہ ہے, جرمنی میں نہیں ہوتا. ٹیکس پہ ٹیکس کون لگاتا ہے یار؟ یعنی آپ نے اگر ٹیکس دیا تو اس کے اوپر اس ٹیکس کے اگر 25 لاکھ دیے ہیں تو اب 25 لاکھ پہ 10% دیں گے آپ, 2.5 لاکھ اور. تو جو فائنانس منسٹر نے بجٹ کی اسپیچ کیسے پیش یہ آئی ایم ایف میں نہیں کہا گیا. مجھے نہیں پتا آئی ایم ایف سے اورنگزیب صاحب نے کیا معاہدہ کیا. کیا معاہدہ یہ معاہدے میں لکھا ہو ہی نہیں سکتا, آپ پبلک کرا لیں. دیکھیں ہمارے پاس انفارمیشن. یا بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ فائنانس منسٹر نے یہ جو بجٹ پیش کیا ہے یہ آئی ایم ایف کا بجٹ نہیں ہے. میرے خیال میں تو نہیں ہے, صرف بہانہ ہمیں کسی پہ تو ڈالنا پڑتا ہے نا بہانہ. آئی ایم ایف سے خود پوچھ لیں, یہ تمہارا بجٹ ہے. چلیں میں آپ کو ایک آئیڈیا. تو یہ بجٹ کیا پھر فائنانس منسٹر نے خود نے بنایا ہے؟ فائنانس منسٹر اکیلے تو نہیں بناتا نا بیچارہ. فائنانس منسٹر تو ایک اسپوکس پرسن ہوتا ہے ہمارے یہاں, پیچھے سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. بیچارہ فائنانس منسٹر تو بہت غریب آدمی ہوتا ہے ہمیشہ, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ کبھی آئی ایم ایف سے آتا ہے, کبھی کہیں سے آتا ہے, کبھی کہیں سے آتا ہے, اور بیچارہ چلا جاتا ہے. فائنانس منسٹر تو ہمارے ملک کے بڑے امیر ہوتے ہیں. آپ نے آج تک فائنانس منسٹر کو کسی کو سوائے شوکت ترین کو بیچارے کو تھوڑا سا کیا, باقی کسی فائنانس منسٹر پہ کچھ ہوا ہے آج تک؟ ہاں بس یہ بات تو ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. شوکت ترین آئے ہیں صرف ریڈار میں, وہ بھی اس لیے کہ آئی ایم ایف سے تعلق. لیکن مرتا اسماعیل کو بھی فوری ہٹا دیا تھا اسحاق ڈار نے. نہیں تو جیل بھی گئے نا. لیکن یہ جو فائنانس منسٹر ہیں یہ جو فائنانس منسٹر ہیں اورنگزیب صاحب, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھیں اورنگزیب بہت اچھا آدمی ہے, ہی از اے نائس پرسن, ہی از اے گڈ بینکر. کتنا پریشر برداشت کر سکتے ہیں یہ وہاں بیٹھ کے مافیا کا, دیٹ کین آئی کی ناٹ ٹیل اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. ہی کین, اب ان کے اوپر جو پریشر ہوگا میں سمجھ سکتا ہوں, میں کیونکہ خود رہا ہوں ان ساری چیزوں, تو یہ ایک اکیلا آدمی پریشر برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے ان کے اوپر الزام دینا یا آئی ایم ایف پہ الزام دینا یہ غلط بات ہے. پوری کیبنٹ موجود ہے, وزیر اعظم موجود ہے, یہ ملک کا سسٹم ہے نا, جوڈیشری موجود ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ میرا یہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ آئی ایم ایف یہ کبھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ایک دفعہ میں آئی ایم ایف کی کمیٹی میں نیگوشیٹ میں تھا شوکت عزیز کے زمانے, جس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کشکول توڑ دیا. یعنی وہ پہلی دفعہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کو کامیابی سے کمپلیٹ کر کے نکل گئے تھے. پھر ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ لینا بند کر دیا تھا ایک دفعہ سے, 1 یا 1.5 سال کے لیے. پھر 2007 آ گیا, پھر سے قرضہ شروع ہو گیا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے, یہ 2005 یا 4 کی بات ہے یا 6 کی, تو وہ جو ہے نا, تو آئی ایم ایف سے جب بھی ہماری بات ہوئی, یا میں آئی ایف سی سے بات ہوئی, یا ہم سیمنس کی طرف سے میں فرسٹ 20 میں تھا ورلڈ کی, تو میری بات چیت رہتی تھی. وہ کبھی کسی کمپنی کو نہیں کہتے کہ آپ پرائز کیا بیچیں یا کیا کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا, ہر بینک پوچھتا ہے کہ بھائی تم لون لے رہے ہو کیسے دو گے, مطلب تمہیں میں قرض ہنسنا نہیں دے رہا ہوں, ہنسنا نہیں ہے, واپس دینے تو کہاں سے کماؤ گے. اب یہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں کسی پہ کچھ کرنے کا, یہاں غریب عوام پہ ٹیکس لگا کے, بجلی مہنگی کر کے, کیونکہ اس میں تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے نا, پیسے آ ہی جائیں گے نا. تو یہ کہتے صاحب ہمارا بجٹ سرپلس ہو گیا, یہ لے لیجیے, ہم یہاں سے دیں گے. مطلب وہ تو دیکھتے بھی نہیں. اب انہوں نے, جب انہیں پتہ چلا کہ یہاں ہنگامہ ہو رہا ہے اس پہ, تو انہوں نے باقاعدہ بیان دیا اس کے چیف ایگزیکٹو نے کہ بھائی جان یہ ہم نے تھوڑی کہا, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, تو ان کے آپ خود میڈیا ریسرچ کر لے, اور آئی ایم ایف پہ آپ میڈیا آئی ایم ایف سے پوچھے کہ یہ تمہارا بجٹ ہے, اگر وہ کہتے ہیں ہاں ہمارا بجٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں سہیل صاحب, جس طریقے سے ابھی سیاسی ہلچل ہے, سیاسی گہما گہمی ہے, عدالت عظمیٰ کے آرڈرز کے بعد پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں, تو ان حالات پہ کیا آئی ایم ایف ہمیں $7 ارب کا پیکیج دے؟ سر دیکھیں, ہم بڑے ایشو, ہر ایشو کو بڑے ایشو سے کل کرتے ہیں. ہماری اسٹریٹجی سنیے آپ کو میں نے تھپڑ مارا تو آپ نے شور مچایا, میں نے پھر آپ کو گولی مار دی. اب لوگ شور مچا رہے ہیں گولی مار دی, پھر گولی نہیں سے کام چلا, تو اب ہم نے کہا اس سے بڑا دھماکہ کرو, ایک چھوٹا سا کریکر مار دیا. اب سب کریکر پہ لگ گئی پوری میڈیا, پھر کریکر کے بعد ایک دھماکہ کر دیا, پھر وہ دھماکے پہ لگ گئی, پھر ایک جلوس کر دیا, پھر جلوس پہ. ہم ایشو کو ایشو سے کل کر رہے ہیں, ہم ایشو کو سلوشن سے کل نہیں کر رہے. ٹیم نہیں ہے, سلوشن کیسے نکالیں؟ میں تو کسی پہ الزام لگائے, میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو آؤٹ کم ہے. آؤٹ کم یہ ہے کہ ایشو آیا, ایشو کو اس سے بڑا ایشو کریٹ کر دو, کوئی پریس کانفرنس کر دو, کوئی یہ حرکت کر دو, کوئی الگ سلط بات کر دو, پھر ہنگامہ اس پہ شروع ہو جائے گا. بجلی کی قیمت بڑھا دو, پیٹرول کی قیمت بڑھا دو, یہ کر دو, اس پہ لوگ لگ جائیں گے. اب انفراسٹرکچر ہمارے ملک کا ایسا بنا دیا گیا ہے, اسکینڈل بنا دو, کبھی کسی چیز. اب یہ تو سارا سسٹم بن گیا نا اس ملک کا. اب یہ ہے کہ تو اگر آپ ایشو کو ایشو سے کریٹ کریں گے تو ایشو تھوڑی ختم ہوں گے, تو ملٹیپلائی ہوتے رہیں گے.
اس وقت ہمیں IMF $7 ارب بآسانی دے دے گا ان حالات میں؟ دیکھیں IMF تو بیچارہ مجبور ہوتا ہے کہ ایک آپ کو دینے کے لیے کہ انہوں نے آپ کو اسی طرح ڈی اسٹیبلائز رکھتے ہوئے چلانا. یہ تو آپ کی اپنی ملک ہے نا. آپ اپنا گھر اگر قرضے پہ چلانا چاہتے تو ضرور چلائیں. IMF کا ذکر ہی کیوں آتا ہے اس ملک میں؟ نارتھ کوریا میں آتا ہے. مجھے بتائیں ایران کتنے، مجھے آپ بتائیے ایران کے اوپر کتنے دن سے سینکشن لگی ہوئی؟ کافی سالوں سے لگی. 44 ایئرس. بالکل. ایران مر گیا؟ بھوکے رہو مر رہے ہیں. یہ سوال پوچھ رہا ہوں. پالیسی ہے ان کی تو اپنی. بھائی تو آپ کو کس نے، آپ انسان نہیں ہیں؟ آپ مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان. یہ بتائیں، نہیں آپ مجھے بتائیں. پوٹینشل ہے، جغرافیکل لوکیشن ہماری بہت اچھی ہے. بھیا پھر آپ بناتے کیوں نہیں پالیسی؟ کیونکہ آپ میرٹ پہ لوگ رکھتے ہی نہیں، جاہل لوگوں کو رکھتے ہیں جو پیسے بنائیں. آپ رکھنے سے پہلے کہتے ہیں مجھے کتنے دو گے. تو منسٹر پیسے دے کے بنے گا تو آپ پیسے پہلے خود اپنے ان کے لیے کمائے گا، پھر اپنے لیے کمائے گا، پھر اس کے بعد آگے. ہم سب نے، آپ نے بنایا. سارے سب سے زیادہ بزنس مین نے بنایا، کیونکہ پیسے تو بزنس مین ہی دیتا ہے نا. انرجی کے اندر جب تذکرہ ہوتا ہے انرجی بات کڑوی ہوتی ہے، بری بات ہے. بس کیا انرجی کرائسس کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے اس ملک میں تو خاص طور پہ کمپنی کا نام آتا ہے، وہ ہے کے الیکٹرک. کیا؟ کے الیکٹرک. اب کے الیکٹرک کا لائسنس بھی دوبارہ سے رینیو کر دیا ہے. بھائی کس نے کیا؟ نیپرا نے کیا. نیپرا نے کیا نا. تو ریگولیٹر کیوں نہیں چیک کرتا؟ یہ تو چلو سرکار کی نہیں ہے نا، یہ تو پرائیویٹ ہے نا، اس کو تو چیک کر لیں. اس پہ بھی نیپرا چیک نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ آپ سوال، آپ نیپرا کے چیئرمین سے میرا بحث ہوئی، جو ان کے ابھی ریسنٹلی میں تھے اور ابھی چھوڑا ہے، تو ان کو بلا لیا انہوں نے. وہ کہہ کے چلے گئے میرا کوئی، مطلب وہ ہار گئے، کہنے لگے بس ہے ایسا ہی ہے، بس ایسے ہی کریں. یعنی کے الیکٹرک ایک مافیا ہے سر. اس کے پیچھے کے نام پڑھ لیں نا، جو اون کرتے ہیں، وہی IPP اون کرتے ہیں، وہی IPPs ہیں جو اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے. یعنی کے الیکٹرک کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. کے الیکٹرک اتنی پاورفل کمپنی ہے جس کو ایک طرف کے الیکٹرک کو پریزیڈنٹ نہیں چھیڑ سکتا. آپ کی بات، کے الیکٹرک کو پریزیڈنٹ بھی نہیں چھیڑ سکتا. اچھا اب آخر میں میں سماپت کرتا ہوں. چیف آف آرمی اسٹاف چھیڑ سکتا. چیف آف آرمی اسٹاف خالی صرف ایک ہی آدمی، یا چیف جسٹس. یا چیف جسٹس. بس اب حل ہمارا صرف 2 آدمیوں کے پاس رہ گیا ملک کو بچانے کا. چیف جسٹس اینڈ چیف آف آرمی. اس کو چاہے اگر وہ اپنی چیزیں دل بڑا کر کے کرنا شروع کر دیں، سب چیز ٹھیک ہو جائے گی. حل ہے کوئی؟ ہم اپنی ڈائریکشن ڈرا کر سکتے ہیں. 2 آدمیوں کے پاس حل ہے. وہ اپنی ٹیم بنائیں اور ڈنڈا SIFC ڈنڈا ان کا ہو. SIFC جو ایک بنا ہوا ہے SIFC، ڈنڈا ان کا ہو، عقل آپ کی ہو، آپ جیسے قابل لوگوں کی، ینگ لوگوں کی وہ ہو، تو اگلے دن مسئلے حل ہو جائیں گے. مسئلے کو مسئلے سے حل نہ کریں، مسئلے کو سلوشن سے حل کریں. سب سے پہلے تو یہ جملہ وائرل ہونا چاہیے کہ جو ایشو کو ایشو سے کل نہ کریں، ایشو کو سلوشن سے کل کریں. ہم کسی ایشو کو سلوشن سے کارپیٹ کے نیچے ڈالے جا رہے ہیں، ایک دن پڑ جائے گا. ٹیکنوکریٹس کی آواز آ رہی ہے. سر مجھے تو نہیں پتا اس ملک میں ہر وقت کسی نہ کسی کی آواز آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جاتا ہے. نہیں تو ٹیکنوکریٹ کے بھی تو پھر آپ کو آپ مجھے بتائیے کہ ٹیکنوکریٹ میرے سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ٹیکنوکریٹ کا ڈیفینیشن پتا ہے آپ لوگوں کو؟ بتائیے، آپ بتائیں آپ کی نظر میں کیا ٹیکنوکریٹ؟ ٹیکنوکریٹ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو، نیوٹرل ہو اور بالکل اے پولیٹیکل ہو، اور وہ بالکل قوم کے حق میں بات کرے ٹیکنیکلی، پروفیشنلی. جیسے ایک ملٹی نیشنل کا CEO ہوتا ہے، وہ اس طرح بات کرے، اس کو آگے دیکھے نہ پیچھے دیکھے، صرف اپنے ملک کی مفاد کو دیکھے. تو سارے کانفلکٹ والے ٹیکنوکریٹس تو بس پھر ٹیکنوکریٹ کی حکومت لے آئیے، وہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. وہ بھی کمپرومائز ہو جائیں گے. یعنی سارے مسائل کا حل. مجھے چیف جسٹس کے پاس اپنے ذات کے بارے میں بول سکتا ہوں کہ میں مفت میں اپنی سروسز دینے کو تیار، اپنی سروسز دیں گے، وقف کرنے کو تیار، لیکن بشرطے کہ ملک کے لیے کام کرنا ہے. میں نے کسی کے لیے نہیں کرنا، میں بتا. اچھا سہیل صاحب، کیونکہ میں آخری عمر ہے میری، اب 10-15 سال رہ گئے ہیں. اگر زندہ رہا تو آدمی 75 سال تک ہی کام کر سکتا ہے نا. ویسے تو لوگ ہمارے 80 سال کے بھی کر رہے ہیں، 90 سال کے. لیکن میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ 75 تک بندہ تھوڑا سا سین رہتا ہے. تمام مسائل کا حل آرمی چیف اور چیف جسٹس اس وقت یہ مطلب خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے اس طرح ہو گیا، ورنہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اب یہی ہو گیا. اب اور کوئی دیکھیں نا، اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم وہ بھی یہی کہتے ہیں میں کیا کروں. وزیر اعظم بھی میں تو ان کے اوپر بھی ترس کھاتا ہوں کہ وہ کہاں پھنس گئے ہیں بیچارے. وزیر اعظم کہاں پھنس گئے؟ انہوں نے کہاں پھنسا دیا ہم لوگوں کو؟ نہیں، پہلے خود پھنسے پھر ہمیں پھنسا دیا. پہلے خود پھنسے پھر ہمیں پھنسا. یعنی حل ہے IPPs کا. ہم اپنی ڈائریکشن ڈرا کر سکتے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان کو آگے آنا ہوگا.
مسائل کے حل کے لیے. بہت خوبصورت بات کی سہیل صاحب نے. بہت شکریہ سہیل صاحب کا, انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہاں وقت بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ نے ہمارے انکشافات آج سنے, آپ کے سامنے سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم سہیل وجاہت صدیقی نئے انکشافات لے کر آئے کہ آئی پی پیز کے اندر ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے جو فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے اندر موجود ہیں, جو منسٹریز میں موجود ہیں, جو حکومتوں میں موجود ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں, جو لسٹ ہمارے سامنے ہے اس میں جو بڑے بڑے جائنٹس ہیں اس ملک کے, جو فیکٹریز چلا رہے ہیں, جو کمپنیز چلا رہے ہیں, جو اپنے بزنس کر رہے ہیں, ان کے نام ہیں. اب بات یہ ہے کہ آئی پی پیز کا حل کیسے نکالا جائے. آئی پی پیز کا حل بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ اور آرمی چیف کے علاوہ کوئی بھی آئی پی پیز کے مسئلے سے عوام کی جان نہیں چھوڑا سکتا. اس کے لیے ہمیں بیٹھنا ہوگا. آئی ایم ایف ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی مہنگی کریں, گیس مہنگی کریں, انرجی پرائسز بڑھائیں. انرجی پرائسز کو کنٹرول کرنا, انرجی پرائسز کا خاتمہ یہ حکومت کا کام ہے, اور حکومت چاہے تو اس میٹر کو بہت آسانی سے سولو کر سکتی ہے. ایک پالیسی بنائے, ایک ٹیم کو بٹھائے, لانگ ٹرم شارٹ ٹرم پالیسی کو بنایا جائے, اس پر عمل کیا جائے تو یقیناً ہمارے ملک کی ایکسپورٹ بھی بہتر ہوں گی, ریمیٹنس بھی بہتر ہوں گی, ہماری جی ڈی پی بھی بہتر ہوگی. اب اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ سب کے سلوشنز موجود ہیں, اتھارٹیز موجود ہیں, ادارے موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم کام نہیں کرتے. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں استحکام آئے, ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اور عوام کا بھی یہی سوال ہے جس کا کوئی جواب کوئی حکومت نہیں دے سکی. بہرحال آئی پی پیز کا مسئلہ ہو, ایکسپورٹ کا مسئلہ ہو, ریمیٹنسز کا مسئلہ ہو, اسمگلنگ کا مسئلہ ہو, فسکل ڈیفیسٹ ہو, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, حکومت کے شانہ اخراجات ہوں, آف شور کمپنیز کے ذریعے بیرون ملک رقم کی منتقلی ہو, یہ سارے معاملات, یہ سارے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں. صرف ایک فوکس کریں, اور وہ ہے فوکس میڈ ان پاکستان کا فارمولہ. پاکستان اپنی ڈائریکشن بالکل سٹریٹ ڈائریکشن میں چلے, یقیناً ہم آگے نکل سکتے ہیں. اگر ہم نے ابھی ہوش کے ناخن نہیں لیے, اپنی ڈائریکشن کا تعین نہیں کیا, تو ہمارے پڑوسی ملک ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے معاشی اعتبار سے, اور ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہمارے ریزروز ہمارے اپنے نہیں ہیں. ہمارے کمرشل بینکوں کے ریزرو اور اسٹیٹ بینک کے ریزرو اگر ہم ملا لیں تو 14-15 ارب ڈالر بنتے ہیں. بنگلہ دیش کے ریزروز ہم سے زیادہ ہیں. ہم لوگ اس وقت نہ ایجوکیشن پہ فوکس کر رہے ہیں, نہ ہیلتھ پہ فوکس کر رہے ہیں. ہمارا پورا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو چکا ہے. ٹیکس چوری ہمارے عام ہے. اسمگلنگ کلچر, چیریٹی کی بنا پہ ہم لوگ اپنے ملک کو آگے بڑھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہم سپر پاور ہیں, ہم ایٹامک پاور ہیں. ہم اگر ایٹامک پاور ہوتے ہوئے ایسے اقدامات اٹھائیں گے تو یقیناً یہ ملک کی تباہی کے مترادف ہوگا. ہمیں سوچنا ہوگا, حکومت کو سوچنا ہوگا, اداروں کو سوچنا ہوگا, آرمی چیف اور چیف جسٹس کو آگے آنا ہوگا, اور وہ لوگ جو کرپشن کر رہے ہیں ان کے خلاف اقدامات اٹھانے ہوں گے. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.